14 की एज की थी ना, क्योंकि अगर क्योंकि इस्लाम में रूल है जब तक पुबर्टी ना हो, जब तक लड़की मैच्योर ना हो, तब तक फिजिकली नहीं हो सकती, ठीक है। माँ आयशा 14 इयर्स की ये थी। जरा पढ़िएगा क्या जी इंटरकोर्स यानी कि सेक्स किस उम्र में किया आयशा के साथ? आयशा बता रही है, पढ़िए स्क्रीन पे। जी मेरे प्यारे भाई, पढ़ सकते हैं अंग्रेजी के नहीं? जी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? ही हैड इंटरकोर्स यानी कि सेक्स विद मी व्हेन आई वाज 9 years old। अम्मा आयशा ही बता रही हैं, आप कह रहे हैं 14 में सेक्स किया, वो अरे बता भाई रही है वो 9 में सेक्स किया। किया नहीं, वो पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछा गया था हेलो, नहीं नहीं, उसको पूछा, हेलो पेपर में पूछा हेलो, गया था। अंग्रेजी पढ़नी आती है? हाँ मुझे Messenger आती है। married me when I was 7 years old, the narrator said 6, he had और उसने किया intercourse with me मेरे साथ सेक्स when I was 9 years old, जब मैं 9 साल की थी। पूछा नहीं, बता रही है वो। बता नहीं है, वो पूछा, कुछ नबी ने पूछा था इस बारे में, ऐसा कुछ उनके बीच नहीं, कुछ नहीं गुफ्तगू हुई थी पूछा। इस बारे में। मेरा बच्चा हदीस पढ़ो। भाई मैं हदीस पढ़ चुका हूँ, तुम कॉन्टेक्स्ट को घुमा चलो रहे हो। ये एक हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक और हदीस लेते हैं। He had intercourse with me and he says, okay, इसको छोड़ दे, या मैं 9 साल नहीं लिखा हुआ, मैं 9 साल लिखा और लाता हूँ। मल्टीपल है, सुनन नसाई। हेलो आदम, Married मेरा me when जवाब I खत्म was नहीं हो 9 and गया। I, हाँ तो मल्टीपल है सर, अब क्या करें? आपका नबी ने रुको 9 साल मेरा की उम्र में सेक्स जवाब, किया। अरे भाई मेरा जवाब तो पूरा होने दो, अभी मैंने जवाब पूरा नहीं दिया। तो सर तुमने जवाब ये पूरा देने के तुमने लिए, तुमने तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि ये शादी हुई क्यों थी। सर इसका जवाब हुई, जानते हो? हेलो, आपने और क्यों मैंने थी? डिसाइड किया है, आपने और मैंने डिसाइड किया है कि शादी जो ये वाली है, दो ही चीजों से हो सकती है, बुड्ढे की और छोटी बच्ची की। या तो पॉलिटिकल अलायंस के पहली बात लिए तो या रुको, पैसे के लिए। मुझे इसका जवाब देने दो। दे, ये शादी हुई थी एक रीजन की वजह से। सबसे किस पहला रीजन की वजह? रीजन ये था कि नबी चाहते थे कि जब वो दुनिया में ना रहे तो उनके अच्छा बाद कोई लीडर इस्लाम की लीडरशिप ले, ठीक है। तो वो अच्छा, चाहते थे कि लड़की अबू लीडरशिप की लेगी? अब रुको यार, जवाब देने दो। नहीं नहीं, लड़की के एक लड़की फादर, लीडरशिप लेगी। अरे लड़की के फादर अबू बकर सिद्दीकी जो पहले खलीफा हाँ, बने थे, तो अच्छा उनको बात अपने सुनो, साथ माने उनको अपनी फैमिली के साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि वो ये कह अच्छा सकते कि मुझे मैं उनके साथ रिलेशन में मुझे हूँ एक बात तो मैं बताइए, खलीफा बन सकूं। मुझे एक बात बताइए कि किसी बंदे को बादशाह बनाने के लिए उसकी छोटी 9 साल की बच्ची को चे करना मुनासिब और अच्छी बात है? उस जमाने में किसी आदमी को अपने खानदान के साथ जोड़ने के लिए मैरिज कंपलसरी था। तो अबू अच्छा बकर तो सिद्दीकी की इसी वजह, बेटी से तो शादी अच्छा करके। बात सुनिए, अबू बकर जो था वो बादशाह बना अपनी बच्ची चुदवा के नबी से। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? पहले बात तो रिस्पेक्टफुल बात करो भाई आदम, तुम लाइन क्रॉस करो फिर से। आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल सर, हाँ तो ये जो आई एम बच्ची वेरी चुदवानी रिस्पेक्टफुल। कौन सी बात हुआ? सर आप ही ये बात कर रहे हैं ना कि जनाब बादशाह बनना था उसको, इस वजह से उसने अपनी 9 साल की बच्ची को 53 साल के बाबे को दे दिया कि वो चू करे उसके साथ। मैंने कहा ना 14 की एज में हुआ था, 9 की एज में नहीं, ये तो तुम। सर 14 की एज आप दिखा देना। यहाँ पे तो आप सही बुखारी पढ़े, अबी दाऊद पढ़े, नसाई पढ़े, सब में 9 साल की उम्र में उनके साथ सेक्स हो रहा है, सब यही कह रहे हैं, और मुत्तफिक है। आप 14 कह रहे हैं, उसका नहीं, कोई रेफरेंस दे दें। इसका रेफरेंस, उसका रेफरेंस मेरे पास एक हदीस मुझे याद है। सर मैं आपको एक बात जब बताऊं, एक जंग हुई, एक इसका रेफरेंस जो है ना, वो आपके बड़े बड़े दादाओं के पास भी नहीं है। भाई मेरे पास नहीं है बोल सकता हूँ, पर दूसरे का हो सकता है, मेरे पास रेफरेंस नहीं नहीं है सर, इसका। आपके पर बड़े मैंने बड़े जो सुना दादाओं के था पास कि भी नहीं है कि जब एक सही हदीस है, नसाई की, बुखारी की, अबी दाऊद की, इन सब की सही हदीस है और आयशा अपने मुंह से कह रही है कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में मुझे ठोका, वो अपने मुंह से कह रही है। तो भाई आप कोई तीसरी हदीस मुझे लेके आ भी नहीं सकते, क्योंकि फिर आप आयशा को कहेंगे कि ये झूठी है। तुम हदीस को उल्टा बता रहे हो। कॉन्टेक्स्ट ये कि पूछने की बात हुई थी, यहाँ पे उनमें बात हुई थी सिर्फ ये यार पूछने के इंटर लिए। कोर्स में पूछना क्या है? कंज्यूमेटेड द मैरिज, मैरिज कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है इस्लाम के मुताबिक? सेक्स। नसाई में भी नहीं, है देखो, कंज्यूमेटेड द मैरिज। ये तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। ये शादी, देखो मैंने क्या कहा, शादी लिखा का हुआ पर्पस है, हमेशा हमेशा शादी का ये देखो, पर्पस हमेशा सेक्स नहीं होता भाई। लबसा अल सनईन
وَدَخَلَ اور اس نے میرے اندر داخل کیا عَلَى لِطْلَ سنین 9 سال کی عمر میں اس نے میرے اندر ڈالا. اگر آپ اس عربی کا کو انگلش پڑھیں دکھاؤ، گے، اگر اس آپ کا عربی کو انگلش پڑھیں دکھاؤ گے، پہلے، مجھے اس کا بتایا انگلش تو ہے دکھاؤ، مجھے عربی نہیں آتی ارے بھائی، یار مجھے صبر عربی نہیں آتی اوے صبر آدم، مجھے کر عربی نہیں آتی. صبر کر. انگریزی میں انہوں نے بڑے کہا ہے کنزیومیٹڈ دا میرج، میرج کو کنزیوم کرنا، لیکن عربی میں بہت زیادہ ایکسپلیسٹ ہے کہ اس نے میرے اندر ڈالا. یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ کرنے دیں، آپ کرنے دیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ کنزیوم دا میرج تو لکھا کنزومیٹڈ ہوا ہے کا نا. کنزومیٹڈ کا مطلب یہ اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ایک معنی اچھا جو میں بہت سارے جانتا معنی ہوتے ہیں. اس چلے کنزیومر کا معنی یہ بھی ہے. ایسا کریں یا انٹر کورس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. انٹر کورس کے لفظ وہی ہے وداخلہ بھی، اور اس نے داخل کیا میرے اندر جب میں 9 سال کی تھی. عربی وہی ہے مجھے اس کی. عربی یہاں نہیں پہ آتی بھائی، انٹر کورس مجھے ہے. کیا کرو گے؟ کوئی بات مجھے نہیں، عربی نہیں انٹر آتی کورس بھائی. ہے. بچے یہاں پہ انٹر کورس ہے. اب کیا کریں؟ اب دیکھنا پڑے گا اس کانٹیکس کیا ہے. اوکے، مجھے نہیں لگا دیکھیں کیونکہ بھائی جہاں تک بات مجھے یہ ہے لگا کہ 9 کی ایج میں اوکے کہیں بھی یہ نہیں سو ہوا تھا بھائی. سو اوکے، تھینک یو جہاں سو مچ. کیونکہ آپ جو جڑے. بھائی تھینک یو، آپ جڑے. اچھا لگا آپ سے گپ شپ لگا کے، کیونکہ رکو، میرے خیال میں اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے میرا 2-3 جواب پورا باتیں نہیں ہوا ابھی ثابت تک. کی ہیں کہ آپ کے نبی ایک انتہائی برے انسان تھے، کہ انہوں نے یہاں تو وہ ابو بکر صحیح کو تھے بادشاہ غلط بنانے تم کے لیے لوگ ہو، تم الٹا اس سیدھا کی بتا رہے ہو بچی. کچھ نہیں. آپ نے بولا سر ابو بکر نے اپنے بادشاہ بننے کے لیے اس نے اپنی بچی دی تاکہ محمد 9 ابو سال کی عمر بکر میں اس نے کے ساتھ نہیں چیک کرے. پوچھا تھا، نبی نے خود ہی اپروچ کیا تھا ابو بکر کو کہ وہ ان کا فیملی میں آئے، دونوں کا الائنس بنے. تاکہ فیوچر ابو میں اگر بکر کو نبی نہ بادشاہت ہے ملے، کیا تاکہ ابو بکر کو بادشاہت ملے فیوچر میں. بادشاہ میں خلافت اور کی وہ سکسیسر. ٹھیک ہے، تو تھینک یو. ثابت ہوا کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی بادشاہ بننے کے لیے دی تھی. ابو بکر نے نہیں دیا تھا، نبی نے خود کہا تھا. ہاں نا، نبی نے کہا تھا تو ابو بکر نے اسی وجہ سے دی تھی کہ میں بادشاہ بنوں گا نا. کینڈیڈیٹ رہنے کے لیے کہ ان کا اپرچونٹی رہے، چانس رہے. ہاں اس کے اسی وجہ سے بنا. تو عمر کی بھی تو بیٹی لی تھی محمد نے. کیا وہ عمر کی بیٹی بھی اس لیے محمد نے شادی کر کے سیکس کیا تھا تاکہ وہ بھی بادشاہ بنے. حضرت عمر کی کون سی بیٹی؟ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے سبھی کے بارے میں پتا نہیں، اصلا میں سبھی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا. حفصہ بنت عمر تھی نا، جس کو محمد نے شادی کیا تھا تاکہ ابو بکر مرے تو پھر عمر بادشاہ بن جائے. تو حفصہ بنت عمر کے ساتھ بھی شادی کیا تمہارے نبی نے. اس میٹر میں ابھی تو شیور نہیں ہوں کہ شادی، میں نہیں جانتا اچھا شادی کیوں ہوتی بھائی، اوکے وہ جاننا پڑے گا نمسکار نا. بھائی آپ حضرت ہی نے عمر کہا نے ہے کہ محمد شادی اس لیے کرتا تھا تاکہ سکسیسر بنا سکے. وہ ابو بکر کے کیس میں ہو سکتا ہے، اچھا کیونکہ اس عمر کے میٹر کیس میں میں نہیں ہو سکتا؟ تو عمر کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ وہ مجھے نہیں اچھا پتا نا. پھر عثمان کی بیٹی بھی اسی لیے لی تھی کہ اس کو بھی بادشاہ بنائے، رقیہ بنت عثمان. رقیہ جو تھی وہ ارے بھائی، عثمان کی بیٹی تھی. تو یعنی کہ تینوں جو خلیفہ ہیں، محمد نے تینوں خلیفہ کی بیٹیوں کو انجوائے کیا، اسی وجہ سے تینوں خلیفہ بنے. آپ یہ کہہ رہے ہیں رائٹ؟ نہیں، تینوں کے لیے نہیں کہہ رہا میں، کہہ رہا ہوں میں نے پہلا کہا صرف ابو بکر کے لیے. نہیں تو لیکن بھائی بات یہ ہے کہ بھائی اگر رقیہ سے شادی کی تو اس کا باپ بھی بادشاہ بنا، عمر کی بیٹی سے شادی کی اس کا باپ بھی بادشاہ بنا، ابو بکر اس کی بیٹی سے میٹر شادی میں کی اس شیور کا نہیں باپ ہوں بھی بادشاہ کیونکہ بنا، اور صرف علی کی بیٹی سے شادی نہیں کی، علی کو بیٹی تھی تو اس لیے وہ چوتھا خلیفہ بنا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ والی بات کریں گے کہ محمد نے 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس اس لیے کیا کہ اس کو بادشاہ بنانا تھا، تو جتنی چھوٹی بچی تھی اس کا باپ پہلا بادشاہ، اس سے بڑی بچی تھی اس کا باپ دوسرا بادشاہ، اس سے بڑی بچی تھی اس کا باپ تیسرا بادشاہ، اور جس کو اپنی بیٹی اسے دے دی وہ چوتھا بادشاہ. کیا بات ہے یار تم لوگوں کی بادشاہت کی، کیا زبردست بات ہے بھائی، کیا بات ہے یار. میں کہتا ہوں اس میں گریٹ. پہلی بات تو یہ عدم، کیونکہ پہلی بات تو تم الٹا بتا رہے ہو. بھائی آپ حضرت نے عمر بولا کی یہ. میں نے صرف ابو بکر کیس میں بولا. اچھا میں نے پہلے بادشاہ کی اچھا بچی اگر بچی 10 سال سے چھوٹی ہو، اس طرح کی بچی کو چیک کرو تو اس کا باپ جو ہے نا
پہلا بادشاہ بنتا ہے. پہلی اگر بات 10 تو سال یہ سے کہ بڑی میں نے بچی کو چے کرو تو وہ اس کا باپ بادشاہ بننے کے لیے نہیں ہے, وہ کسی اور چیز کے لیے ہے. اوکے, پہلی بات تو شادی کا پرپس صرف سیکس نہیں ہوتا. اگر تم یہ سوچو کہ شادی سیکس لیے ہوتا ہے پھر تمہاری نیند گھٹیا ہے بھائی, سوچ تمہاری گھٹیا ہے. شادی ہمیشہ سیکس لیے تو نہیں ہوتا. تھا میں نے کیا کہا کہ شادی ہوتا تھا دو فیملیز کو جوڑنے کے لیے, دو چلے فیملیز, تھینک دو یو گوٹ میرے دونوں پیارے آپس بھائی. میں. ہاں مل گیا شادی کا اپنوں پرپس کو. آج کی ڈیٹ میں سر شادی کا پرپس کچھ اور ہی ہو گیا ہے, سیمون یہ میں جانتا سیمون ہوں. سیمون 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 تھینک یو, آپ جڑے, کافی لمبی گپ شپ ہوئی. اس کو میں کاٹ کے سیپریٹ لگاؤں گا تاکہ ساری دنیا کو پتا لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے پہلی بات تو تم میری باتوں کو گھما رہے ہو. میں نے سر, صرف ایک کیس میں سر کہا سن تم لیا ہے حضرت عمر اور بھائی سب نے سن لیا ہے. لیٹ دم ہیو انڈرسٹینڈنگ آف اٹ, انجوائے کریں. چل ٹھیک میں ہے. گھما رہا ہوں نا. ارے بھائی اگر آپ ہاں کو سمجھتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں گھما رہا ہوں, تو جو اتنے 3,500 4,000 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے نا صحیح بات. آپ نے تو اپنی بات رکھ دی ہے. میں نے اپنی بات رکھی, لیکن تم اپنی بات کو میرے اوپر تھوپ رہے ہو نا. سر میں نہیں تھوپ رہا سر, جو بھی آپ نے کہا, ایک میں نے کہا, میں نے اپنا ورڈکٹ دیا, آپ نے اپنا ورڈکٹ دیا. اب لوگوں کو سمجھنے تم دینا. نے میرے لاجک کو الٹا تھوپ دیا میرے اوپر. تم بھائی اپنے آپ میں کو میرے کہہ اوپر رہا تھوپ ہوں رہے ہو. اب لوگوں کو سمجھنے دینا. تمہاری آڈینس کون ہے میں جانتا ہوں اچھے سے. تمہاری چلے آڈینس کون ہے. تھینک یو سو ویری مچ سر. یار آپ لوگ اچھے طریقے سے بائی بائی کہہ کے چلے جاؤ نا, آپ آڈینس کو اٹیک کرو گے. کتنے اچھے اور احسن طریقے سے ڈسکشن ہوئی ہے, کتنے اچھے اور احسن طریقے سے. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اچھے طریقے سے بائی بائی کر کے نکلے؟ سر آپ بائی بائی کر دیں. کوئی ابھی بھی کوئی بات کہنی ہے تو میں آپ کو 30 سیکنڈ دے دیتا ہوں, اپنا فائنل پوائنٹ رکھ دیں, مگر اچھے اور احسن طریقے سے بائی بائی کہیں تاکہ دوبارہ بھی بات چیت کر سکیں کبھی لائف میں. ٹھیک ہے سائمن؟ اچھا 2 منٹ ٹائمر لگاؤ. نہیں 2 منٹ نہیں سر, 30 سیکنڈ سر. یہاں پہ اب تبلیغ اب اینڈ میں شروع نہیں ہوگی, تبلیغ ڈسکشن ہوگی. اگر 2 منٹ ٹائمر چاہیے تھا تو شروع میں آ کے بولنا تھا. اب 1 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد 2 منٹ ٹائمر نہیں ملتا سر. 30 سیکنڈ میں اپنی بات رکھتے. اب 30 سیکنڈ میں کیا کہوں, پھر ٹھیک ہے پر چلو ایک بار ضعیف ہے کہ اسٹریم میں آنا. ٹھیک ہے تم اور میں آئیں گے, آؤ گے تو. سر آپ میری ضعیف ہے اسٹریم میں کہ آئے اسٹریم. ہیں. سر اب میں کسی ٹٹی کی اسٹریم میں نہیں جاتا, گیٹ لاسٹ. میں نے کہا اپنی بات رکھ دو, مگر انہوں نے اینڈ میں جو ہے نا کبوتر بازی اور بغیرتی کیے بغیر ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار اچھے اور احسن طریقے سے بات کرنے اور اینڈ کرنے میں کتنی اچھی بات ہوتی ہے. بٹ اینی ہاؤ, سبحان بٹ صاحب. مسٹر السلام سبحان بٹ. علیکم. ہیلو, وعلیکم آواز آ رہی ہے السلام. آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر. آپ تو مجھے پاکستانی لگ رہے ہیں. جی میں پاکستانی ہوں. واللہ حبیبی واللہ حبیبی. کیا حال ہے میرے پیارے بھائی کے؟ اللہ کا شکر ہے. بہترین بہترین. تو سر جی آپ کافی دیر سے بیک سٹیج بیٹھے ہوئے تھے. تھینک یو فار یور پیشنس جب میں اس بھائی کے ساتھ بات جزاک چیت کر اللہ. رہا تھا. اچھا سر جی, یہ آپ ہمارے یہ جو بھائی کی بات ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیں گے یا میں اپنے ٹاپک پہ واپس چلا جاؤں, اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیں گے؟ وہ بھائی کی جو کچھ باتیں پہ مجھے غلط لگا کہ دیکھیں آپ نے مرضی آپ کی مرضی جو سا ٹاپک نہیں آپ لینا نہیں سر, چاہتے ہیں مرضی آپ آپ کی ہے. پچھلی آپ بات. میرے پاس گیسٹ ہیں تو میں گیسٹ کا جی جی احترام کرتا ہوں. تو جی جی بے مرضی آپ شک. کی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ, کیونکہ بھائی نے بڑی غلط باتیں کی ہیں. تھینک یو فار ایکسیپٹنگ کہ ان کی باتیں بڑی غلط تھیں. اور میں یہی جی کہہ جی رہا تھا کہ بھائی اب لوگوں دیکھیں کو اس خود انڈرسٹینڈ کرنے دیں. جی جی اس نے جو حدیثوں کا انکار کیا, دیکھیں میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بھی حدیثوں کا تھوڑا علم ہے. جتنی بھی آپ نے حدیثیں بتائی ہیں ان کی سند ٹھیک ہے, جی محدثین کے لحاظ سے ایوری تھنگ ان کی سند ٹھیک ہے. میں نے ان کے پی ڈی ایف بھی کھولے ہیں. مسند احمد کی جو آپ نے حدیث بتائی ہے جو ہوں, حضرت معاویہ سے تھی, وہ بھی حدیث بالکل ٹھیک تھی. ٹھیک ہے, صحیح. میں نے یہ ابھی بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا. جی اچھا دوسری بات آپ نے یہ کی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے شادی کی, حضرت عمر کی بیٹی سے کی, حضرت عثمان کی بیٹی سے کی. ٹھیک ہے, سر, صرف عثمان کی خلافت کے بیٹی, لیے. آئی ایم سوری, لیٹ می فکس دیٹ. جی جی عثمان کی بیٹی سے نہیں کی تھی, عثمان کو اس نے اپنی بیٹی دی تھی میرا خیال ہے. دو لیٹ بیٹیاں دی می تھی, سرچ. دو بیٹیاں دی تھی. رقیہ محمد کی بیٹی تھی اور عثمان کو رقیہ دی گئی تھی, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. تو اگر میں نے ادر وے اراؤنڈ بولا ہے تو میں غلط ہوں, میں اپنی بات کو فکس کرتا ہوں. رقیہ جی جی محمد نے عثمان کو دی تھی ان میرج,
تو عثمان کو رقیہ دی گئی تھی. اچھا یہ جو میں نے بات بتائی تھی یہ میری سٹیٹمنٹ جی نہیں جی تھی کہ جی ان کو ان کی جی بیٹیاں لیں تو اس وجہ سے بادشاہ. وہ بھائی کہہ رہے تھے, ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ عائشہ جی سے شادی اسی لیے کی تھی کہ ابو بکر کو خلافت دلوا سکے تاکہ الائنس ہو جائے اور ابو بکر خلیفہ بن جائے. یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی. تو میں نے کہا اچھا, پھر میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اچھا اگر عائشہ ابو بکر کی شادی کے لیے تھی تو پھر اس کا مطلب ہے عثمان کو بھی جو اپنی عثمان کی جب بیٹی لی تھی حفصہ بنت عثمان, تو تاکہ اسی وجہ سے بعد میں عثمان بن گیا, اور پھر عمر بن گیا, اور پھر عثمان کو اپنی دے دی تو وہ بن گیا. یعنی اگر آپ دیکھو تو یہ یعنی بادشاہت ساری کی ساری پھر وہ فیملی میں نہیں تھی کیونکہ ان کا پوائنٹ ابو بکر والا تھا. لائک دس واز ناٹ مائی پوائنٹ, ہی واز the one who was giving it. جی جی آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت ابو بکر کی بیٹی سے رسول اللہ نے شادی کی. اب میرے آپ پوری بات سنیں. حضرت اس عمر سے کی, ٹھیک ہے. حضرت عثمان کا مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ حضرت رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد میں دی تھی, ٹھیک ہے, ان کے نکاح میں دی تھی. اب ایک جو 4 بیٹیاں تھیں نا, ایک تو حضرت فاطمہ تھی, ایک حضرت زینب تھی, ایک میرے خیال سے حضرت ام کلثوم تھی. حضرت زینب تو اکرمہ ابن ابی جہل کے ساتھ نکاح تھا میرے خیال سے, جو بالکل کافر صحیح تھے کہہ رہے ہیں, بعد میں مسلمان بالکل ہو صحیح گئے. کہہ رہے ہیں, جی جی بالکل صحیح کہہ رہے اکرمہ ہیں. ابن جہل کے ساتھ کیونکہ اس وقت آپ کے نبی بھی کافر تھے نا جس وقت انہوں نے دی تھی. جی جی اس ہاں جی, وقت اصل میں نبوت نہیں آئی تھی. کافر ہی 40 تھے نا. سال کی عمر کو نبوت. دیکھیں کافر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پتہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو, اس پہ کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں. ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. سر ٹھیک یہ ہے, آپ کہہ اللہ رہے کی ہیں پروٹیکشن. کیونکہ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ نبی نے تو نہیں کبھی جی بتایا جی کہ میں 40 سال سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن میں تھا. آپ کے نبی کی حدیث نہیں ہے, یہ اسکالرز نے بولنا ہے, ہیومنز نے بولا, آپ کے نبی کی حدیث نہیں ہے اس کے اوپر. تو بیسیکلی اگر نبی خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب جہنم میں ہیں, میری والدہ صاحبہ جہنم میں ہیں, آپ کے نبی نہیں 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 اپنے نہیں, آپ کے جہنم نبی میں نہیں ہے وہ. میں میں میری بات سنیں. میں بات سٹیٹمنٹ جی جی ختم کر لوں, میں آپ کو حدیث سے دکھاتا ہوں. آپ حدیث کے اسکالر ہیں تو آپ نے جی کہا جی کہ آپ پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں. I'll show it to you, don't worry, let me جی finish جی my statement, بول. اور پھر آپ کو جو اعتراض ہوگا میں وہ دکھا دوں گا, ٹھیک ہے. تو آپ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ کے نبی کے پاس, اس نے بولا کہ یار میرے والد صاحب کہاں ہیں, تو آپ کے نبی نے کہا جہنم میں. بندہ رونا شروع ہو گیا, تو آپ کے نبی نے فرمایا کہ جناب میرے والد اور تمہارے والد دونوں نارے جہنم میں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر نبی کے پیرنٹس جہنم میں ہیں تو وہ کافر تھے, تو اسی حساب سے نبی بھی کافر تھے. جی سر, اگر آپ کو حدیثیں چاہیے تو میں دکھا دوں, یا کافی ہے جو اسٹیٹمنٹ میں بولی. جی جی آپ مجھے نا حدیث آپ کھول کے نا PDF کھول کے دکھائے. اس پہ پتہ ہے کیونکہ نیچے وہ ڈسکرپشن بھی لکھی ہوتی ہے کہ اس کی حدیث کی وہ لکھا ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے, کیا حدیث غریب ہے, جی مطلب میں دکھا دیتا ہوں حسن. سر. PDF تو نہیں میں دکھا رہا, سنا.com از ایزی, میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں سنا ابی داؤد جی کی جی حدیث ہے, اور دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے صحیح ہے. الالبانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے, حکم الصحیح الالبانی. یہ دیکھیں, ٹھیک. a man asked where is my father, Allah messenger said your father is in hell. When he turned his back he said my father and your father are in hell. میرا باپ اور تمہارا باپ دونوں جہنم میں. یہ سنا ابی داؤد کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں دیکھ لیتے ہیں, یہ صحیح مسلم ہے سر. یہ کہتا ہے verily a person said to messenger of Allah where is my father, he said he is in fire. When he turned away the holy prophet called him and said verily my father and your father are in fire, نار جہنم. تو بیسیکلی بھائی صاحب یہ دس از ناٹ لائک صحیح مسلم کے اندر بھی ہے, صحیح اپنا سنا ابی داؤد کے اندر بھی ہے, میرے خیال میں اور بھی ہے, تیسری بھی ہے نریشن اس کی. یہ سنن ابن ماجہ, اوکے نہیں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ایک اور بھی ہے نریشن, بٹ اینی ہاؤ آئی تھنک دو آر مور دین سفیشینٹ, رائٹ. صحیح مسلم اور ابی داؤد, از اٹ سفیشینٹ سر؟ جی 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 دیکھیں اس چیز تو میرا رائے ہے نا, میں نے جو پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اب جی وہ مجھے ریفرنس ڈھونڈنا ٹائم لگے گا. اب میں نے جو آیت قرآن کی پڑھی ہے نا, اس میں یہ ذکر ہے کہ اے نبی ہم آپ کو اس قوم کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ جس قوم میں کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ بڑے سر بڑے عربوں پہ اسکالرز, کوئی جتنے پیغمبر بھی نہیں آیا. میری بات سن, میں پوری بات کلیئر کر لوں ایک منٹ, کہ نہیں آپ نہیں, اس یہ قوم میں اسٹیٹمنٹ بڑی مطلب اس امپورٹنٹ ہے وقت سر. تو. یہ اسٹیٹمنٹ جی بڑی جی بولیں. امپورٹنٹ ہے آپ کی, یہ اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی ایم سوری, میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عربوں جی پہ کوئی جی پیغمبر نہیں آیا تھا کبھی اس قرآن سے کے پہلے مطابق. نہیں آیا,
نہیں آیا تھا. اوکے نہیں سر, آیا. عربستان آپ کے اسلامک اسکرپچرز کے مطابق یہ عربستان ایک پیغمبر نے ہی بنایا تھا جس کا نام ابراہیم ہے, ابراہیم علیہ اپنے بیٹے السلام. اسماعیل کے ہاں ساتھ. جی. تو عربستان تو پورا کا پورا پیغمبروں سے سو پہلے ابراہیم, اس کے بعد ابراہیم علیہ اسماعیل, السلام پیدا ہوئے تھے ادھر عرب میں اس پیدا کے ہوئے بعد تھے. اسماعیل. نہیں, پیدا یہاں نہیں ہوئے تھے, پیدا کہیں اور ہوئے تھے. اسماعیل کو لے کے ہاجرہ کے ساتھ یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور پھر دیکھیں ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی تو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑتی بھاگتی پھری, تو اسماعیل کے پیروں سے جو ہے نا وہ پانی کا کنواں نکل آیا, زمزم والا. تو یہ تو آپ کی سٹوریز کے جی. اندر لکھا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو سچی ہیں جھوٹی ہیں. اگر آپ انکار بھی کریں گے تو مجھے مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں, بیکاز یہ حدیثوں میں نہیں ہے, تفسیروں کے اندر ہے. آپ انکار کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ابراہیم ایک نبی تھا اس علاقے میں, پھر دوسرا نبی اسماعیل تھا اس علاقے میں, اس کے بعد اسماعیل کا کوئی بھی بچہ نبی نہیں بنا, آئی ڈونٹ نو, کتابوں میں نہیں لکھا. تو یہ تو پھر بات غلط ہو گئی ہے. تو پوری کی قوم ہی جو ہے یہاں پہ اسماعیل کی نسل کی ہے. نہیں, یہ عربوں میں نا, دیکھیں میری بات سنیں, اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, کیا پیدائشی مطلب وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی عرب میں, مطلب عرب والی سائڈ پہ؟ نہیں سر, عرب میں پیدائش نہیں ہوئی تھی سر. ٹھیک ہے. اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے دیکھیں کون تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا, ٹھیک ہے, 500-600 وہ بھی سال پہلے. عربستان میں نہیں آئے تھے ٹھیک ہے, سر, وہ عربستان میں نہیں تھے. وہ عربستان میں نہیں آئے تھے نا. تو جی نہیں ایسی آئے تھے. قوم میں بنا کے بھیجا گیا پیغمبر جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, وہاں پر بت پرستی تھی. نہیں ٹھیک ہے, سر, آپ نبی میری تو بات سنیں, جنریشن نبی جب چینج ہوتی ہے نا, دیکھیں. جی بولیں. سر دیکھیں, پھر آپ یہ نہیں نا کہہ سکتے کہ اس قوم پہ پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. اس قوم پہ نہیں آیا نبی پہلے. سر اسماعیل آیا تھا نا. کیسے اسماعیل آئے تھے؟ آپ اسماعیل مجھے اسی کوئی قوم پروف پہ تھا دکھائیں نا. نا, ایک سے کوئی آپ مجھے کوئی خانہ ریفرنس کعبہ دکھا دیں. ابراہیم نے بنایا تھا کہ نہیں؟ سر کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, تو لیکن وہ جہاں اسماعیل. پہ جو پھر اس کے بعد اسماعیل چھوٹا سا بچہ تھا, جب 20-30 سال جی 40 جی, سال بعد اسماعیل بڑا ہوا, اس کو کوئی نبوت ملی, اس ٹائم پہ یہاں پہ قوم آباد ہو گئی تھی نا. اس جب تو بعد اسماعیل بڑے کیا ہوئے کر رہا آپ تھا؟ مجھے اسماعیل کس پہ پروفٹ تھا؟ ہوا پہ؟ نہیں, ہوا پہ نہیں تھا, ادھر ہی پروفٹ تھا بھائی جان. لیکن تو آپ پھر کوئی اسی پروف قوم پہ تھا دکھائے نا کہ وہ عرب میں رہا ہے. دیکھیں جب جنریشنز چینج ہوتی ہیں نا, میری بات سنیں, پہلے ہاں جتنے بھی امپائرز وغیرہ تھے وہاں پر الگ الگ قومیں رہتی تھی. آہستہ آہستہ جب اچھا جنریشنز چینج ہوئی ہیں, قوم ڈفرنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. نہیں, بڑی بات تو ہے کیونکہ آپ نے کلیم دیا, حالانکہ یہ کلیم قرآن میں نہیں ہے, اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے. یہ کلیم قرآن میں نہیں ہے کہ اس قوم کے اوپر آپ پہلے نبی ہیں. یہ کلیم قرآن میں نہیں ہے. قرآن صرف کہتا ہے محمد یو آر دا فرسٹ آف دا مسلمین, تم مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہو. قرآن کی آیت یہ کہتی ہے. لیکن اینی ہاؤ, ونس اگین آپ نے کلیم رکھا تھا, میں وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ کلیم کتنا ابسرڈ ہے. کیوں؟ جی جی کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے جی میں دکھاؤں کہ اسماعیل کہیں اور چلا گیا تھا. بھائی میں کیوں دکھاؤں, یہ آپ نے دکھانا کہ کہیں اور چلا گیا تھا, کیونکہ یہاں تک ہی لکھا ہے کہ اسماعیل یہاں پہ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت بچہ تھا, اور ابراہیم بار بار اس کے پاس آ کے وزٹیشن کرتا تھا. یہ حدیث کے اندر ہے کہ اسماعیل جو کے پاس ابراہیم آ کے وزٹ کرتا تھا اس کو یہاں پہ. تو بیسیکلی ہی واز دا ون ہو واز لیونگ ہیئر ایونچولی. اب وہ اگر 40 سال کی عمر میں کہیں اور چلا گیا تھا تو دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو گیو می, ادروائز اس سے آگے کا ڈیٹا نہیں ہے. تو لہٰذا ہی واز لیونگ ہیئر ود بائی دا لاجک آف انڈرسٹینڈنگ. اور بخاری کی حدیث ہے کہ ابراہیم 4 یا 5 دفعہ اسماعیل کے پاس یہاں پہ آیا تھا. بٹ اینی ہاؤ, لانگ اسٹوری شارٹ, ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری بات یہ کہ قرآن میں کہیں نہیں لیے ہیں کہ تم یہاں پہ پہلے پروفٹ ہو. ہاں, یہ قرآن میں یہ ہے کہ محمد تم پہلے قوم. مسلمان ہو, جی جی مسلمان ہو, یو آر دا فرسٹ آف دا مسلمین. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو اس ساری بات سے آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ چلیں اب آپ وہ ورڈکٹ رکھ لیں, کیونکہ بیچ میں آپ نے ایک ایسی, یعنی کہتے ہیں نا کرکٹ میں یورکٹ مارا تھا, کہ میں چاہ رہا تھا کہ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. نہیں, میرا جو کس بات تھی, وہ بادشاہت کی بات تھی. جی آپ کچھ کہنے لگے تھے, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا, آئی ایم سوری فار دیٹ, جس کی وجہ سے نہیں, یہ کوئی سائڈ مسئلہ ٹاک ہوا نہیں ہے. تھا. دیکھیں میں کوئی یہاں پر ڈبیٹ نہیں, ویسی ایک علمی بات کرنے آیا ہوں آپ سے. مجھے بھی کچھ, میں نے تھوڑا سا پڑھا, میں بھی ایک اسٹوڈنٹ, میں بھی سیکھ رہا ہوں, آپ بھی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جی ڈبیٹ نہیں. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا آپ کو, جو اسٹارٹ بادشاہت کی والی بات تھی, کہ دیکھیے حضرت عثمان کی 2 بیٹیاں تھیں, 4 رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک حضرت علی کے عقد میں تھی, ٹھیک ہے, ایک اکرمہ ابن جہل کے عقد میں تھی, اور 2 حضرت عثمان کے عقد میں تھی. ٹھیک ہے, اور اب
بیٹیاں تو حضور دو رسول اللہ نے بھی حضرت عثمان کے حق میں دی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ یہ کیسے شور کر سکتے ہیں کہ جو بادشاہت ہے، ٹھیک ہے، اب بادشاہت کے لیے انہوں نے دی تھی. سر یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ آپ کے مسلمان بھائی نے کہا تھا نا، میرا تو یہ آرگیومنٹ ہی نہیں تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ میرا آرگیومنٹ نہیں تھا، آپ کے مسلمان بھائی نے دیا تھا. یہ آپ ان سے پوچھیں گے. اچھا آپ نہیں سمجھتے اس چیز کو، مطلب وہ بالکل فالس بات کر رہے تھے وہ. سر میں نے بار بار یہ کہا کہ دس از اسٹیوپڈٹی، دس از ابسرڈ. وہ مان نہیں رہے تھے میری بات، میں کیا کروں. چلے ٹھیک ہے، آپ پھر آگے کچھ یعنی جو بیٹی ٹاپک دے ہے کے آپ کا. بادشاہ لینا، ڈونٹ یو تھنک کہ بیٹی لے کے بادشاہ دینا از اسٹیوپڈ؟ ڈو یو ایگری ود می؟ اسٹوپڈ چیز ہے، لیکن ہے نا. جتنی بھی حدیثیں ہیں اور تاریخ کی روایتیں ہیں اس کے اندر تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر جو ہیں وہ رسول اللہ کے فوت ہونے کے بعد خلیفہ بنے ہیں. نہ رسول جی اللہ نے کبھی کسی کو خلیفہ بنایا اپنی زندگی کے اندر، جی وہ تو بعد میں بنے ہیں. اور بنے جی بھی جو کمیٹی کے جتنے بڑے بڑے صحابہ، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جرح، عبد الرحمن ابن عوف، ان سب کی مشورے سے بنے ہیں. نہیں سر، حضرت مشورے سے ابو نہیں بنے بکر سر، لڑائی سے بنے ہیں. میں آپ کو دکھا دوں گا. میں نے 2 اسٹریم پہلے ایک اسٹریم کی تھی ڈیتھ آف جی جی محمد. اس میں نے دکھایا تھا کہ لڑائی ہوئی، ایک بندے کو قتل کیا گیا کیونکہ علی کے ساتھ کچھ لوگ جڑ گئے تھے اور انصاری سیپریٹ ہو گئے تھے اور مہاجرین سیپریٹ ہو گئے تھے. انصاریوں نے کہا نہیں ہمارا والا خلیفہ بنے گا، مہاجرین نے کہا نہیں ہمارے والا خلیفہ بنے گا. مہاجرین نے اپنے لیے وہ ابو بکر کو چنا تھا، انصاریوں نے اپنے لیے سعد ابن عبادہ، ہاں اور علی، دونوں میں سے کسی ایک کو بنا لو. وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں سعد کہ ابن اگر عبادہ کو چنا تھا، بھائی سعد صاحب ابن عبادہ کو. میرے بھائی میں نے اسٹریم دکھایا ہوا ہے، دونوں نریشنز موجود ہیں، دونوں نریشنز موجود ہیں. جی وہ جی علی کو بھی کہہ رہے تھے. انصاریوں نے ایونچولی کہا تھا ٹھیک ہے ہم علی کو رکھ لیتے ہیں مگر ابو بکر نہیں بنے گا. اور پھر عمر اور ابو بکر کو پتہ لگا کہ فاطمہ کے گھر میں یہ محفل جمی ہوئی ہے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وہ دونوں بھاگے ہوئے گئے. وہاں پہ ایک بندہ تھا ذکریم کے نام سے، وہ باہر نکلا تلوار لے کے کہ اندر کوئی نہیں گھسے گا. تو وہ وہاں پہ اسے ٹھوٹا لگا اور وہ گر گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. سب نے پکڑ کے اس کو مارا پیٹا اور ایونچولی قتل کر دیا. یہ ساری باتیں میں نے دکھائی ہوئی ہیں. تو بھائی محمد کی باڈی ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ یہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھی میرے پیارے بھائی. یہ میں دکھایا تھا 2-3 سٹریم پہلے. تو محمد کی باڈی ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے کہ ادھر یہ لڑائیاں چل پڑی ہیں. اور ان لڑائیوں میں ایک بندے کا قتل بھی ہوا. فائنلی ابو بکر اور عمر نے اور علی نے ان کو بیعت نہیں دی تھی بیعت 6 مہینے تک فاطمہ کے مرنے لے رہی تھی تک، بعد میں. جب تک فاطمہ مری نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو فاطمہ نے بولا تھا کہ میرے جنازے میں بھی ابو بکر نہیں آئے گا، اور علی نے فاطمہ کا جنازہ رات کے ٹائم اٹھایا تھا اور ابو بکر کو نہیں آنے دیا تھا. اور وہ محمد کی فدق کا حدیث ہے معاملہ تھا کہ پیارے جس نے بھائی، محمد کی وہ حدیث فدق کا ہے، معاملہ تھا، محمد کی وہ اس بخاری کا معاملہ مسلم میں، نہیں تھا، محمد کی بخاری وہ مسلم فدق کا کی حدیث معاملہ ہے، تھا. محمد کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. ہے کہ نہیں؟ جی جی بے شک. تو جس نے محمد کو دکھ دیا کیا وہ جہنمی ہے سر؟ بے شک. تھینک یو سو ویری مچ. اب آپ بولنا نہیں چاہ سورہ رہے، تھینک احزاب یو، آپ نے آیت بول دیا. نمبر 50، تو ٹھیک یہ ہے، تو قرآن میں تو ہے، سورہ بے احزاب شک. آیت نمبر 57 میں ہے کہ جو تو اللہ سر اس کے تھینک رسول یو. کو پھر تکلیف ابو دیتا ہے، بکر ابو اللہ کی بکر اس کی جہنمی لعنت، ہوا. اس پہ لعنت ہے. تھینک یو. تو کیسے ابو بکر جہنمی ہوا؟ جہنمی ہوا کیونکہ سر اب نہیں، محمد نے کس نے بولا کہا ہے ہے آپ کو؟ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ اس دیا. نے آپ مجھے اگری دکھ دیا. کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی جی بے شک. تو اگر فاطمہ دکھی ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ ابو بکر سے میں ناراض ہوں اور ابو بکر میرے جنازے میں بھی نہ آئے، تو پھر اس نے محمد کو دکھ دیا کہ نہیں دیا؟ تو وہ تو مولا علی نے آنے نہیں دیا ان کو. ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ ناراض تھی، بے شک میں مانتا ہوں ناراض تھی، وہ ناراضگی میں اس دنیا سے گئی ہے. تھینک یو. لیکن تو وہ جس دکھی تھی نا، چیز سے ناراضگی آپ تبھی ہوتی ہے جب دکھی ہو. ناراض تھی، چلے دکھی بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ناراض لیکن سر، بات اگر یہ آپ ہے مجھ کہ سے وہ ناراض کیوں ہوں گے؟ میری کسی ایکشن نے آپ کو دکھی کیا ہے، آپ کو ہرٹ کیا جی ہے، جی دیٹ از وائی یو آر اینگری ود می، دیٹ از وائی آپ مجھ سے ناراض ہوں گے نا. جی جی. لیکن اوکے، یہ آپ جو چیز کو کنیکٹ کر رہے ہیں نا، یہ اس مسئلے پہ نہیں تھا، یہ باغ فدق کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر کیا جو مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ، باغ فدق کا مسئلہ تھا. فدق ایک باغ جی تھا جی جو مجھے رسول صلی پتا اللہ علیہ ہے، وسلم کو ملا لیکن تھا. فاطمہ دکھی ہوئی نا. تو سر دکھی ہوئی ہے تو آئی ایکسپٹ، وہ ناراض تھی ان سے.
اوکے تو دکھی ہوئی نا, آپ ایک تو اگر جی آپ جی کہتے ہیں دکھی ہوئی تو محمد صاحب کی حدیث, یہ بخاری کی ایک حدیث لے آتا ہوں, ذرا پہلے دیکھ لیں, دونوں مل کے پڑھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آگے, تاکہ سب لوگوں کے پاس آ جائے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے نبی کہتے ہیں فاطمہ از اے پارٹ آف مائی باڈی, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, اینڈ آئی ہیٹ وٹ شی ہیٹس, میں اس سے نفرت کرتا ہوں جس سے وہ نفرت کرتی ہے. اب امیجن کریں, اینڈ وٹ ہرٹس ہر ہرٹس می, اور جو اس کو دکھ دیتا ہے اس نے مجھے دکھ دیا. ناؤ امیجن ابو بکر سے اس نے نفرت کی ایک طرح کی, کہ اس نے کہا کہ سر آپ دیکھیں موت کے بعد آپ کہتے ہیں یار میں نے سب کو معاف کر دیا, مطلب میں تو مرنے لگا ہوں, سب معاف یار, آپ معافی دے دیتے ہیں مرنے سے پہلے. فاطمہ اتنی دکھی تھی کہ اس نے کہا ابو بکر میرے جنازے میں بھی نہ آئے. اس کے منہ کی اسٹیٹمنٹ بخاری کے اندر ہے, بخاری میں ہے, فاطمہ نے کہا تھا ابو بکر میرے جنازے میں بھی نہ آئے, ٹھیک ہے, اور مرتے دم تک اس نے ابو بکر سے کلام نہیں کیا, رائٹ. اب آپ کے نبی کہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, جس سے فاطمہ نفرت کرتی ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں. اب اگر محمد صاحب اپنی بات کے سچے ہیں, ازیوم کریں گے فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ محمد صاحب اپنی بات کے سچے ہیں, تو بھائی صاحب پھر انہیں ابو بکر سے نفرت کرنی ہے قیامت والے دن, اور وہ جہنم میں جائیں گے. جی سر مائک آپ کا. اچھا آپ نے جو یہاں پر بات کی, ٹھیک ہے, آپ بات میں اس چیز کو, اس حدیث کو بھی سمجھ ایکسیپٹ کرتا ہوں, جو حدیث ہے صحیح ہے, آئی ایکسیپٹ, ٹھیک ہے, لیکن اب جس سٹوری سے آپ کنیکٹ کر رہے ہیں نا, اس چیز سے تو ناراضگی تھی نہیں, باغ فدق سے تھی. اب مجھے آپ پروف کریں کہ باغ فدق کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ کے لحاظ سے, ان دونوں کے کنورزیشن کے لحاظ سے اس بات پہ کون ٹھیک تھا. اگر حضرت ابو بکر غلط تھے تو پھر آپ کا بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ٹھیک سر, ہے, یہ اللہ آپ کے کے اختیار اختیار میں. میں نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے تو آپ نبی بھی نے, ہے نا, آپ کے نبی نے ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا ہے نا. سر دیکھیں ایک میری وہ پوری چیز ہوتی ہے بات جو مجھے ہڈن ہو. پلیز, اچھا میری ابھی آپ پوری بات بات کر رہے مجھے ہیں, سوری مائی بیڈ, کر لیں. کوئی مسئلہ. تو آپ ایک اس حدیث کے تھرو آپ یہ چیز کو پروف کریں کہ آپ جب بات آپ نے مجھے کہا نا کہ میں ان کے جہنمی کہہ دوں, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ناراض تھی, اس مسئلے سے تو ناراض نہیں تھی, وہ باغ فدق کے مسئلے سے ناراض تھی, ٹھیک ہے. اور اگر اس سے ناراض ہونا تھا تو وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے, جب حضرت عمر نے ان کو دھمکی دی تھی تو اس وقت تو حضرت عمر نے دھمکی دی تھی, حضرت ابوبکر نے تھوڑی دھمکی دی تھی. تو جی سر, ناراض تو ان سے ہونا چاہیے نا. دیکھیں یہ باغ فدق کا معاملہ تھا, آپ اس کے اندر یہ پروف کریں کہ باغ فدق کے معاملے کے اندر حضرت ابو بکر غلط تھے, ٹھیک ہے, اور حضرت فاطمہ ٹھیک تھی, پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اوکے کنٹینیو. سر, تھینک یو سو ویری مچ, بڑا اچھا لگا آپ سے. اچھا سر جی دیکھیں یہاں پہ آپ کے محمد صاحب نے قید نہیں لگائی, پہلی بات تو یہ, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ قید نہیں لگائی کہ کون صحیح تھا کون غلط ہے. اس نے کہا جس نے بھی فاطمہ کو دکھ دیا ہے اس نے مجھے دکھ دیا, لائک اس نے جنرل سٹیٹمنٹ بولی ہے, دیٹس پوائنٹ ون. اس نے کوئی یہ بیچ میں یہ نہیں کہا وہ دکھ کس قسم کا ہوگا کیا ہوگا, اس نے کہا جنرل سٹیٹمنٹ ہے, دس از اے جنرل سٹیٹمنٹ, literally absolute general statement. That's point number one. Point number two, عمر نے دھمکی دی تھی یا جو بھی کیا تھا, اس وقت بادشاہ جو وقت تھا وہ ابو بکر تھا, یعنی کہ خلیفہ وقت کہہ لیں, میں بادشاہ کہتا ہوں آپ خلیفہ کہتے ہیں, that's fine. جو وقت کا حکمران تھا وہ ابو بکر تھا. عمر جو مرضی کہتا رہے, فائنل ورڈکٹ ابو بکر سے ہی آنا, and that is why Fatima was angry with Abu Bakr, not with Umar. Right? Because عمر اگر خلیفہ نہیں ہے تو he does not have an authority وقت کے بادشاہ کے پاس ہوتی ہے, رائٹ. سو پہلی بات تو یہ ہوگی, ٹھیک ہے. کیا آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں, پھر میں فدق کے معاملے تک جاتا ہوں آپ کے ساتھ, کس بات, اس بار پہ, اس جو بات پہ ابھی تک میں نے بولا. اگر آپ صحیح حدیث کے ساتھ حضرت ابوبکر کے ورڈکس بات بتاتے ہیں کہ ان نے اس چیز کے ایکشن کے بعد کیا ان کا رپلائی تھا, ٹھیک ہے, تو پھر اگر انہوں نے کہا تو میں ایکسیپٹ کروں گا, اوکے اگر صحیح حدیث ہے. پرفیکٹ. سو وہ فاطمہ نے بالکل صحیح, بخاری کی حدیث ہے, وہ بھی دکھایا تو آپ کو, لیکن آپ کو پتا ہے آلریڈی. لائک امیجن کریں آپ کو پتا ہے اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں حدیث دکھا, تو میں حدیث دکھا دیتا ہوں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. ناؤ باغ فدق کی بات کرتے ہیں. سر جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں کس قسم کی چیز محمد تک جانی ہوتی ہے. سورہ لوٹ مار کا مال, چیپٹر نمبر 8 سورہ انفال, جس کا مطلب ہے لوٹ مار کا مال, اس کے اندر محمد کے پاس 2 طریقے سے حصے جانے ہیں. وہ آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے 2 حصے, 2 طریقے کے حصے ہیں؟
ایک منٹ دیکھ لو سورہ ذرا انفال دیکھیں. کی کون سی آیت ہے؟ نہیں ابھی میں آیت نہیں بتا رہا, میں آپ سے جنرل کوشچن کر رہا ہوں کہ محمد, وہ آیتیں میں دوں گا آپ کو, آپ ٹینشن نہیں لیں, آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی میں آپ جی سے پوچھ رہا ہوں کس کس طرح کے مال محمد تک پہنچنے ہوتے ہیں؟ کیا صدقہ محمد تک پہنچ سکتا ہے؟ صدقہ تو نہیں پہنچتا, اہل بیت پہ صدقہ نہیں بہترین لگتا. ہو گیا, آپ صدقہ نہیں دے سکتے محمد کو. اوکے, کیا آپ محمد کو لوٹ کے مال میں سے 20% دینا ہے؟ fifth of the war booty goes to محمد. Do you agree? ہاں مالک غنیمت سورہ کا مال تو انفال کی جاتا آیت ہے ہے, رسول اللہ کے پاس. جی جی بہترین جاتا ہو ہے. گیا. تو جب جی آپ لوٹتے تھے لوگوں کے قافلے, لوٹنا نہیں ہوتا, دیکھیں میری بات سنیں, لوٹنا نہیں ہوتا یہ, ٹھیک ہے. جب لوگوں کے اب قافلے, آپ نا, میں اپنی سٹیٹمنٹ صحیح کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو, جب آپ لوگوں کے قافلے کے اوپر حملہ کرتے ہیں, قافلے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرتے ہیں, تو سر وہ لڑائی نہیں ہوتی, وہ لوٹنا ہی ہوتا ہے. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ تجارتی قافلہ, میری بات سنیں, جی کون سا تجارتی قافلہ لوٹا تھا جو, اب میں آپ کو, مجھے لگتا ہے آپ جس تجارتی قافلے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ میرے خیال سے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ کے بدر کی ریزن ہی اس وہ وقت کی تھی بات. کہ محمد, بدر کی ریزن ہی یہ تھی کہ محمد تجارتی قافلے لوٹتا تھا. دیٹ واز دا 5th قافلہ جو لوٹنے کے لیے آپ کے نبی نکلے تھے. یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا, اور ابو سفیان نے ہمارے پیارے نبی کو بولا, سوری, ابو سفیان کو پتا لگا کہ محمد جو یہاں پہ مال لوٹنے آ رہا ہے, تو وہاں سے مکہ سے لوگ نکلے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے. اینڈ دین دے ہیڈ دا فائٹ ایٹ بدر. بدر آپ کو پتا ہے کہ مکہ اچھا میں نہیں ہوئی تھی, پتا نا آپ کو اس بات کا؟ ویسے نہیں پتا تو میں جی آپ کو دکھا جی دیتا جی, ہوں. مجھے بدر کہاں معلوم ہے, ہوئی تھی؟ مجھے معلوم ہے. مکہ میں نہیں ہوئی تھی نا. بدر نہیں, مکہ میں نہیں ہوئی تھی. اب میں اس کا جواب کو دیتا بدر ہوں. اور جب ایک سیکنڈ, دوسری بات جی جی بولتا ہوں, ذرا اس کو جی سمجھنے کی جی, کوشش کرتے ہیں. کیا بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کوئی جگہ ہے؟ آئی تھنک سو, بدر نہیں جو سر, مقام ہے ادھر ہوئی تھی. نہیں آئی تھنک ہے. سو. یہ دیکھیں سر, مفتی سعید صاحب ہیں, یہ آپ تجارتی کو بتائیں گے. قافلے یہ بھائی ہیں مفتی سعید, ٹھیک ہے, ان کا یوٹیوب چینل ہے, یہ وہاں سے لی ہوئی ہے میں نے ویڈیو, سوری فیس بک کے اوپر ان کا اسٹریمنگ ہوتی ہے. مفتی صاحب ہیں, ذرا سنیے گا یہ کیا کہتے ہیں, پھر ہم بات کرتے ہیں مزید, ٹھیک ہے. یہ ذرا سن لیجیے گا اور دیکھیے گا بدر کیا ہے, بدر کس جگہ پہ ہے, جی جی مدینہ اور مکہ کے درمیان میں نہیں ہے. چیک کریں. مکہ کے تجارتی قافلے جو ملک شام جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر کے گزرتے تھے, اور بدر مدینہ منورہ سے قریب پڑتا ہے. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کا زور توڑنا ضروری سمجھا, کیونکہ مکہ والوں کا زور توڑے بغیر جزیرت العرب میں اسلام پھیلانا مشکل ہو رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرنے کے لیے مدینہ سے مقام ذوالعشیرہ پر پہنچے. جب جی سر, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں نہیں ہے, ناردرن سائڈ کے ٹھیک اوپر ہے. ہے ایک طرح کا. اور محمد صاحب جو ہیں وہ تجارتی قافلہ لوٹنے جا رہے ہیں. آپ امیجن کر رہے ہیں, دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا, میں ذرا ریمائنڈ کرتا ہوں, آپ جی سنیے. جی بالکل, یہ میں یہ آپ کو تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرنے کے لیے مدینہ سے مقام ذوالعشیرہ پر پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یہاں سے نکل چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو شام کے اس راستے پر مقرر کیا کہ جب وہ قافلہ لوٹے تو جلدی سے ہمیں تم اطلاع کرنا. جب وہ قافلہ لوٹا تو ان 2 صحابہ نے تیزی سے آ کر ہمارے نبی کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر کے رمضان میں مدینہ منورہ سے بدر کی طرف نکلے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے کہ ابو سفیان کو پتا چل گیا کہ مدینہ سے مسلمانوں کا قافلہ نکلا ہے ہمارا پیچھا کرنے کے لیے. تو ابو سفیان نے 2 کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ یہاں سے زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ تم ہمارے بچاؤ کے لیے بدر کی طرف نکلو. دوسرا کام یہ کیا کہ راستہ بدل کے ساحل سمندر سے وہ نکل گیا. جب کفار مکہ کو اطلاع ملی تو 1000 کا لشکر بدر کی طرف نکلا. سو آئی تھنک دا ریسٹ آف دا اسٹوری آپ جانتے ہیں. تو یعنی بدر جی سے جی پہلے بھی 4 قافلے آپ کے نبی نے لوٹے تھے, اور یہ آپ کی سیراز کے اندر لکھا ہوا ہے, میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں, ناٹ اے پرابلم. جی جی 3 لوٹے نہیں گئے تھے, چوتھا لوٹا گیا تھا. چوتھا لوٹ کے وہ لوگ صرف قافلہ لوٹ کے نہیں لے کے آئے تھے بلکہ لوگ بھی لے آئے تھے. اس کے اوپر قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ آپ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے درمیان جو ہے نا بحث و مباحثہ ہو گیا, کیا ہم نے ان سلیوز کو اپنے پاس رکھنا ہے, ان کو غلام بنا کے رکھنا ہے, واپس چھوڑ دینا ہے. تو اس کے اوپر قرآن کی آیت آتی ہے, اے نبی یہ تمہارے لیے بے فٹنگ نہیں ہے, اٹ از ناٹ بے فٹنگ
for a prophet to have captures of war جب تک اس نے زمین میں خون ریزی نہیں کر لی. جی جی. تو آپ امیجن کریں کہ قرآن نے بول دیا یہ بات کہ جناب جب تک زمین میں خون ریزی نہیں کرو گے تب تک نہیں تم لے سکتے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 67 بنتی ہے, سورہ انفال کی آیت نمبر 67. تو یہ وہ تھا, یہ جو 3 اٹیکس کے بعد چوتھے اٹیک میں قافلہ فائنلی لوٹا گیا تھا ودان پہ, if I'm not mistaken, مجھے ویریفائی کرنا پڑے گا. تو وہاں پہ قافلہ فائنلی لوٹ لیا گیا تھا. نا اس کے بعد یہ بدر کا قافلہ لوٹنے جا رہے تھے اور ابو سفیان نے رستہ بدل لیا. تو میرے بھائی ہمارے نبی جب قافلے لوٹتے تھے, دیٹ از وائی آئی اسٹیٹڈ دس فیکٹ, اس میں سے 20% رکھتے تھے قرآن کی سورہ انفال کی آیت کے مطابق. جی سر, اب آپ بولیے. اچھا, اب اس میں تو میرے علم میں ہے. اب جنگ بدر, اب آپ کو اس چیز کا تو پتہ ہوگا کہ جب رسول اللہ نے جب ہجرت کی تھی مدینہ, تو کافروں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جتنی پراپرٹیز تھی, ان کی جتنے بزنسز تھے, جتنی ان کی جائیدادیں تھیں, ہتھیار لی تھی نا. یس یا نو؟ نو سر. ایسا ہتھیائی تھی. دیکھیں, نو سر. نہیں Can I ہتھیائی prove تھی it to سر. you? Can I prove it to you? You don't have a reference, but I have a reference جو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کے نبی نے علی کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے بھیجا تھا, رائٹ؟ آپ کا نبی رات کے اندھیرے میں نکلے تھے وہ امانتے, ابو بکر کے ساتھ. امانتے الگ چیز ہوتی ہے. Just میں یہ کہہ relax رہا ہوں and کہ جو just پراپرٹی relax, مکہ, میرے پیارے بھائی, relax and take a chill. میری پوری بات ہونے دے پھر آپ بات کرنا نا. ایک مجھے نہیں, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. اچھا, نہیں لینا آپ نے جواب. اوکے, جی جی, سوال پوچھا تھا میں تب جواب دے رہا تھا. آپ نے اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ بولنی بولتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو بیکاز یو آسکڈ اے کوسچن اینڈ آئی واز گیونگ یو این آنسر. سوری معذرت, میں نے دیکھا. دیکھیں, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ امانتوں کی بات تھی, ٹھیک ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھی, کچھ یہودیوں کی اور کچھ جتنے بھی وہاں پر کفار رہتے تھے ان کی امانتیں تھی. تو وہ حضرت علی کو دی تھی کہ آپ واپس رکھوا دیں, ٹھیک ہے. اب جب بات, اب یہ امانتیں الگ چیز ہے جی, پراپرٹی الگ چیز ہے. جب ہجرت کی ہے اس کے بعد جتنے بھی مدینہ میں صحاب گئے ہیں, جتنے بھی اصحابی گئے تھے, جتنے بھی مہاجرین تھے, تو وہ جب مدینہ گئے ہیں تو جتنا پیچھے مال تھا ان کا, وہ عربوں نے سارا ہتھیار لیا تھا, ٹھیک ہے. ان کا بائیک آؤٹ, جس طرح آج ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں نا اسرائیل کا, تو ویسے انہیں بائیک آؤٹ کر دیا تھا. بائیک آؤٹ بھی کیا تھا, ان کی زمینیں ہتھیار لی تھی, ٹھیک ہے, اور ان کو زمینیں دینے سے منع کر دیا تھا, کیونکہ پوری شہر میں جو ہے وہ ان کا بائیک آؤٹ ہو چکا تھا. اور وہاں کے سردار کون تھے؟ ابو سفیان اور ابو جہل, یہ سارے سردار تھے. ان لوگوں نے ساری زمینیں ہتھیار لی تھی. اس زمینوں کے آپ کسی بھی سورس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے جو آپ اسٹیٹمنٹ ابھی دے رہے ہیں, کسی بھی سورس سے. میں پروف کروں, میں ابھی پروف کرتا ہوں نا آپ کو. Okay, please give me the reference. You don't have a single source for this reference. یہ آپ کے scholars بولتے ضرور ہیں, let me tell you, یہ آپ کے scholars بولتے ضرور ہیں justify کرنے کے لیے محمد کے لوٹ مار کو, لیکن آپ کسی بھی ارلی سورس سے, کسی بھی سیرت نبوی سے, ہسٹری آف الطبری سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کے مال و دولت کو ہتھیا لیا تھا. یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. میں آپ کو پروف کرتا ہوں, میری پوری بات میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی دوں گا, ٹھیک ہے. تو اس سورس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا ان سے, اور جنگ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا سر. جنگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا, مال لوٹ رہے تھے, قافلوں کے تجارت تھی, مال لوٹ رہے تھے, جنگ نہیں ہے, یہ لوٹ مار ہے سر. اگر تو نقصان ہوا تھا نا بھائی جان لوگوں کا, آپ ایک چیز کو سمجھے, مال گیا تھا. پھر بات یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ ایک نیکسٹ, دیکھیے نا میرے بھائی, آپ ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ جا رہے ہیں وداؤٹ پروونگ دا پریویس اسٹیپ. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں ایک علاقے سے مائگریشن کرتا ہوں, فار ایگزامپل میں پاکستان میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں پاکستان سے مائگریٹ کرتا ہوں, لیٹس سے میں افغانستان چلا جاتا ہوں, ڈز اٹ مین کہ کوئی بھی پاکستانی مال و دولت والا قافلہ اگر آ رہا ہو تھرو افغانستان تو میں اس کی لوٹ مار شروع کر دوں گا؟ کیونکہ جب ودان کے اوپر محمد نے اپنے بندے بھیجے تھے لوٹنے کے لیے تو وہ ابو سفیان کا قافلہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. جب سی پورٹ کے اوپر محمد نے قافلہ لوٹنے کے لیے بھیجا تھا وہ بھی ابو سفیان کا نہیں تھا. ابو سفیان کے ساتھ اگر لڑائی کرنی تھی تو اٹ شوڈ بی اے وار, اے بیٹل, ناٹ یہ کہ اس کے قافلوں کو لوٹا جائے. سو دس از لائک
میرے ٹرکس جا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا میرے ٹرکوں کے اوپر حملہ کر کے ٹرکوں سے مال نکال لیں. دس از وٹ محمد واز ڈوئنگ سر. جی جی دیکھیں میری بات سنیں. And I can hear your computer clicks. It means آپ سرچ کر رہے ہیں اور آپ کو ریفرنس نہیں مل رہا اور ملے گا بھی نہیں. بجائے اس کے کہ آپ ابھی ریفرنس سرچ کریں, کوائٹ فرینکلی آپ ٹائم لے لیں اور سیٹرڈے کو آ جائیے گا. ونس اگین آپ کو سیٹرڈے کو بھی سیٹرڈے تک ریفرنس نہیں ملے گا. اسکالرز بولتے ہیں ریفرنس نہیں ملے گا. I can hear your clicks. You want time, I can give you time. میں کر رہا ہوں, مجھے میں نہیں I understand. آپ نے جی کہا جی. نا آپ سرچ کر رہے ہیں, آپ نے خود منہ سے بولا ہے. And I'm telling you کہ آپ کو نہیں ملے گا. ہاں, what I can do is میں 2-4 سپر چیٹس ریڈ کر لیتا ہوں. While you search, you stay here, search, اور میں ہوتی دیتا 2-4 سپر چیٹس ریڈ کر لیتا ہوں. Is that okay? جی چلیں لو دوستو, ہمارے ساتھ بڑے اچھے بھائی ہیں, وہ تھوڑا سا سرچ کر لیں کیونکہ ان کو یہ ریفرنس دکھانا ہے کہ مالو اسباب انہوں نے ابو سفیان نے لوٹا تھا, وہ لوگ چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جے ٹیمپلیشن صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں کیا بولتا ہے ارم بھائی. سر بالکل سر, اپن یہی بولتا, وہی دکھاتا جو سامنے لکھا ہوا بھائی. اچھا جی, اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ایس پی گیمر صاحب, کہتے ہیں ہیلو ارم بھائی, محمد کا ابو آخرت سے پہلے ہی جہنم میں ہے ایز پر حدیث اینڈ ایز پر محمد. سر بالکل سر, ڈیفینیٹلی یہ لکھا ہوا ہے. کرکٹ میں دروساز سر کہتے ہیں جی ہیلو ایڈم بھائی اینڈ ہیلو ایوری ون, پلیز لائک اینڈ شیئر. تھینک یو سر, پلیز لائک اینڈ شیئر. ماہی چودھری صاحب کہتے ہیں ایڈم آؤٹ ہیئر سرونگ فیکٹس لائک بریانی, ہاٹ اسپائسی اینڈ ٹو مچ ٹو کلٹ فار کلٹ ٹو ڈائجسٹ. لیٹ دا ہیٹرز کرائی, the rest of us are vibing and forwarding your videos. Sir, thank you so very much, appreciate it. Next live صاحب, thank you for your super sticker. ٹی صاحب کہتے ہیں فین گرل میری فیوریٹ ماڈریٹر ہے. سر جی ویری گڈ. اجیت شاہ صاحب کہتے ہیں گیم آف ڈاٹرز, گڈ ون کے ایل. سر بالکل سر, گیم آف ڈاٹرز چل رہی تھی وہاں پہ. اجیت صاحب کہتے ہیں عمر ابو بکر عثمان کی بیٹی سے شادی کی, علی کی بیٹی اسی لیے بچ گئی کیونکہ وہ بیٹی کی بیٹی تھی. نہیں سر, علی کی کائنڈ آف, یا یو رائٹ. نیکسٹ لائف کہتے ہیں جسٹیفیکیشن فار ایوری ون یوزنگ اچھا زمانے میں. بالکل جی, ایک منٹ مل گیا سر آپ کو ریفرنس, بہترین سر دکھا. جی جی سورہ اسکرین شیئر, مجھے پتہ نہیں کس طرح شیئر اسکرین کا ورڈ ہے, شیئر اسکرین ہے وہاں پہ, شیئر اسکرین. میں آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں نا, آپ اپنی اسکرین پہ لگائیں نا. جی سر, قرآن سورت نمبر بتائیں. سورہ الحشر ہے, آیت نمبر 8 ہے. الحشر کا نمبر بتائیں گے مجھے؟ سر الحشر کا نمبر میں دیکھ لیتا ہوں, کوئی بات. آپ 59 ہے. لکھیں گے. آیت نمبر کیا ہے, آیت نمبر کیا الحشر کی؟ آیت نمبر 8 ہے. 8 ہے. جسٹ گیو می اے سیکنڈ, میں نکال رہا ہوں سر. ایک سے 8 شیئر اسکرین. جی سر, کدھر گیا, ایک سے, یہ کیوں نہیں آ رہا, ایک سے ریموو کرتا ہوں, اب آئے گا. یار اسٹریم یارڈ میں ایک نیا یارن پڑ گیا, وہ جب تک پرانی چیزیں ریموو نہ کرے تب تک نہیں آتی. نہیں سورہ الحشر آیت نمبر 8. یہ ان تنگ دست مہاجرین کے لیے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں اور اپنے اموال سے, جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی متلاشی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں, یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. جی سر. اس میں اگر آپ اس کی تفسیر بھی کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر یہ مہاجرین جو ہے ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا, کیونکہ آگے بتا ہے جب پروفٹ محمد نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت ظلم ہوتے تھے نا. ڈو یو ایکسپٹ؟ نہیں سر, آئی ڈونٹ ایکسپٹ.